सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की वो मुलाकात हो गई जिस मुलाकात का काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, और अब मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ ने अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान मौलाना फजल रहमान को दिला दिया है। दोनों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 31 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और भरपूर तरीके से नून लीग के कारकुनान और रहनुमा उस मार्च में मौजूद होंगे। लेकिन एक इस मुलाकात से मुतालिक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। उस अंदरूनी कहानी में क्या सवालात शहबाज शरीफ की जानिब से किए गए मौलाना फजल रहमान से और मौलाना फजल रहमान ने उनके क्या जवाब दिए, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। कि ये बार बार कहा जाता है कि हमें ये मईशत ख़राब मिली, बहुत ही अच्छी सेहतमंद हालत थी मईशत की जब PTI की हुकूमत आई। आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक नए शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आई, जिसकी भी हुकूमत हुई, अल्लाह ने हमें सबको मौका दिया। तो मैं ये कौम से वादा करता हूँ कि इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज शहबाज शरीफ साहब ने दावा कर दिया है कि 6 माह में वो इस मईशत को इस्तेहकाम के अंदर ले आएंगे, मुस्तहकम कर देंगे। और जब इस हुकूमत को मईशत मिली थी तो वो बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन में थी और दुरुस्त सिमत में जा रही थी और सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी। और साथ ही साथ उन्होंने मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान भी बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया। और फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। हतमी तौर पर 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होने का फ़ैसला किया है ताकि करीब के काफ़िले और दूर के काफ़िले एक ही काफ़िला बनकर दाखिल हों। तमाम सियासी जमातों ने हमें उसमें मुकम्मल सपोर्ट देने का जो अज़्म ज़ाहिर किया है, हम उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान तमाम सियासी जमातों का, अपोजिशन की शुक्रिया अदा कर रहे थे कि तमाम सियासी जमातों ने अब उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो अंदरूनी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें शहबाज शरीफ ने कुछ चुपते हुए सवालात मौलाना फजल रहमान से पूछे और उनके जवाबात मौलाना साहब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। गोल मोल उनकी जानिब से जवाब दिए गए। शहबाज शरीफ की जानिब से पूछा गया कि एक दिन के जलसे के बाद क्या होगा, तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब में कहा कि इस्लामाबाद पहुंचकर हालात के मुताबिक ही फैसला करेंगे और हुकूमती वज़रा से भी वज़ीर आज़म की इस्तीफे की बात करेंगे। तो कोई वाज़ेह जवाब मौलाना फजल रहमान के पास शहबाज शरीफ के जवाब का नहीं था। कुछ और सवालात भी शहबाज शरीफ की जानिब से पूछे गए कि क्या आपको लगता है कि वज़रा वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात मान लेंगे, जिसका मौलाना के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने पूछा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम अक्टूबर के आखिर में मुलाकात के लिए आई तो क्या करेंगे, कहीं आपका प्रोग्राम तब्दील तो नहीं हो जाएगा। इसका भी कोई वाज़ेह जवाब मौलाना फजल रहमान ने नहीं दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिना गिरफ्तारी पर असफन यार वली को लीडर कैसे मुकर्रर कर दिया गया और इस सिलसिले में अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। तो नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ साहब ने ये तमाम सवालात मौलाना फजल रहमान के सामने रखे, लेकिन इनका कोई वाज़ेह जवाब नून लीग को नहीं मिल सका। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। 27 तारीख को अब मौलाना फजल रहमान तो निकल रहे हैं आज़ादी मार्च के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ 31 मार्च को उनका इस्तकबाल करेंगे और उसमें शामिल होंगे। तो क्या अब धरना होगा या ये मार्च ही तक ही महदूद रहेगा? क्या ये एक्टिविटी सिर्फ 1-2 दिन तक महदूद रह जाएगी? अपने मेहमानों से इस सिलसिले में बात करेंगे। मोहम्मद याकूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इकनॉमिक अफेयर्स हैं। इसके अलावा सिद्दीक फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। तो याकूब शेख साहब, आज की इस मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अब हुकूमत क्या सोच रही है? नून लीग के बारे में पहले कन्फ्यूजन थी, होगी नहीं होगी, किस हद तक होगी, अब तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि मौलाना की मुकम्मल हिमायत वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, पहले तो एजेंडा मालूम नहीं हो पा रहा था। मौलाना साहब ख़ुद भी कन्फ्यूज़ थे, उनके वर्कर भी कन्फ्यूज़ थे, और वो मदारस के तलबा तो एक उस सूरत में आ रहे हैं कि सिर्फ लीडर के हुक्म पर आ रहे हैं, और वही जो मदारस के तलबा हैं उसी का एक इन्होंने ये जलसे बनाने हैं। और जो एक इनका प्रोग्राम था उसके बारे में मौलाना साहब ख़ुद भी कंफ्यूज थे कि हम ये धरना करने किस लिए जा रहे हैं, और हम भी ये समझने से कासिर थे कि आखिर
یہ جو آزادی مارچ ہے، جس کا نام پہلے دھرنا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے آزادی مارچ نام دے دیا، تو آزادی کس بات کی ہے اور کس وجہ سے ہے وہ ابھی تک کنفیوز ہیں، اور ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج کی اس ملاقات کے بعد تو سمجھ آ گئی ہے، اور میرے خیال میں عوام بھی اس کو بہت کلیئرلی سمجھ چکے ہیں کہ دیکھیں آزادی مارچ جو ہونی تھی وہ آ گئی ہوئی ہے، آج اس کا ایجنڈا آ گیا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد یہ پتہ چل گیا ہے کہ آزادی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت حصار ہیں، جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، ایک نہیں دہائیوں کے حساب سے ان کے بعد کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے جو لوٹا ہوا مال ہے، جو پاکستان سے جو باہر بھیجا گیا اور جو اربوں روپے عوام کے لوٹے گئے، اس کو ان کو چھڑانے کے لیے کہ ان کے لیے راستہ نکالا جائے، تو آج تو ایجنڈا سامنے آ گیا۔ مولانا صاحب کس کی حمایت میں کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کا اگر کوئی مشن ہے تو وہ آ کے بتائیں۔ ہم نے تو دیکھیں کمیٹی قائم کی ہے مولانا صاحب سے بات کرنے کے لیے، اور جس کے جو رہنما ہیں وہ پرویز خٹک صاحب ہیں، اور وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے یہ کرنے کی کوشش کی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنا ایجنڈا بتائیں، آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کی جو پرابلمز ہیں، جن کے اوپر آپ یہ آزادی مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، آئیں، آخر ہر مسئلہ بات کرنے سے حل ہوتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آج کی اس میٹنگ کے بعد جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ان چوروں، ڈکیتوں، لٹیروں کو بچانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر ڈاکے ڈالے، اور آج کی میٹنگ یہ اسی کا نتیجہ تھی۔ ارباب صاحب نہیں، یعقوب شیخ صاحب، مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے بنائی گئی وہ تو ابھی 2 روز پہلے بنائی گئی ہے، مولانا نے تو 15 روز پہلے اس دھرنے کا اعلان کر دیا تھا، اس آزادی مارچ کا اعلان کر دیا تھا، تو یہ 15 روز حکومت کیا کرتی رہی؟ وزیر اعظم تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ مولانا کے مارچ کو، مولانا کے باتوں کو ہم سیریس نہیں لے رہے، آپ بھی سیریس نہیں لیں، تو کیا آپ لوگ بھی سیریس نہیں لے رہے تھے جب تک وہ ڈنڈا بردار فورس نہیں دیکھی تھی، وہ یونیفارم فورس آپ نے نہیں دیکھی تھی؟ اس کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ اب مذاکراتی کمیٹی بنائی جائے، مولانا کو روکا جائے کیونکہ حالات کچھ خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ ڈنڈے سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھیں ڈرتا ہے انسان ایجنڈا سے۔ ایجنڈا جب قوی ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے تو عوام نکلتی ہے سڑکوں کے اوپر، عوام دھرنے میں شامل ہوتی ہے، عوام آزادی مارچ میں بھی آپ کی شامل ہوتی ہے۔ آپ کے پاس تو ایجنڈا ہے ہی نہیں، جب ایجنڈا ہی نہیں ہے تو ہمیں تو، اگر آپ ڈنڈا دکھا کے آپ ڈرانا چاہ رہے ہیں تو حکومت ڈرنے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس ڈنڈے کی یہ جو فورس انہوں نے دکھائی ہے، بنائی ہے، پہلے یہ ایک اپنے طور پہ ایک عجوبہ پاکستان میں ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، خود ہی وزیر اعظم بنے ہوئے، خود ہی صدر بنے ہوئے، خود ہی وزیر خارجہ بنے ہوئے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ سلامی بھی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کون سی ریاست میں؟ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ یہ چیزیں پاکستان میں ایسے موقع کے اوپر جب دیکھیں پاکستان معیشت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو دہشت گردی کے بعد ہم اس تکلیف اور اس ایک آزمائش سے نکل کے آئے ہیں، اور فیٹف کی اس گرفت سے ہم آزاد ہونے والے ہیں، جس میں خاص طور پہ مذہبی تنظیموں کے اوپر ہمارے اوپر سوال ہیں۔ ہم نے 44 میں سے 36 سوالوں کے جواب دے دیے، اور اس کے بعد باقی سوال رہتے ہی یہی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں کوئی تنظیمیں ایسی تو نہیں ہیں جو کل کو، جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو فورس سامنے آئی ہے تو یہ مذہبی فورس ہے، اور اس کو باہر میں پروجیکشن انڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے، آپ خود اس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایجنڈا کیا ہے۔ انڈیا میں جو RSS ہے، جس کا جو منشور تھا وہ یہی تھا کہ ڈنڈا بردار تھے وہ پہلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی فائلنگ شروع کر دی، پھر اس کے بعد کمانڈو کی صورت میں سامنے آ گئے۔ آج آپ دیکھیں گلی گلی میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور دہشت گردی کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، انیکس کر لیا آپ کے کشمیر میں جو تباہی اور بربادی انہوں نے ایک برپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری یہ جو دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی، یہ اگر آپ اسی کو فالو کریں تو ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی یہاں آپ ایک پولیس ہے، یہاں پہ ایک فوج ہے، ایک نظام موجود ہے یہاں پہ، یہ ان فورسز کی کوئی یہاں پہ حیثیت نہیں ہے، نہ ان کو عوام کی پذیرائی ہے اس قسم کی جو حالات پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کی طرف واپس بھی آتے ہیں۔ یعقوب شیخ صاحب، صدیق الفاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ صدیق صاحب، اب شہباز شریف صاحب نے حمایت کا اعلان تو باقاعدہ کر دیا، 31 تاریخ کو مولانا کے مارچ میں آپ شامل بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ مارچ 1 روز کا ہوگا، 2 روز کا ہوگا؟ جب ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے پوچھا ہے تو ابھی بھی مولانا صاحب نے کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے، تو اب آپ اور آپ کی جماعت مطمئن ہے پوری طرح کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے جو مولانا کو بھی پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت گفتگو ہوئی، اور یعقوب شیخ صاحب نے کافی باتیں کی ہیں، ان پہ بھی میں بات کروں گا۔ جب شمولیت کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بات تو مجھے اپنی پارٹی کا پتہ تھا، میں تو آج سے 4 ہفتے پہلے یہ بتا چکا تھا کہ ہم بالکل انشاءاللہ مارچ میں بھی شامل ہوں گے اور بالکل ساتھ ہوں گے، اور اس کی وجہ ہے یہ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جی ایجنڈا کوئی نہیں ہے،
ایجنڈا تو بہت واضح ہے. جب ہمارے ملک میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بٹھایا گیا آدمی امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہے کہ القاعدہ کو تربیت ہماری فوج نے اور ایجنسیوں نے دی ہے، تو اس سے زیادہ سیکیورٹی رسک اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری اس ملک کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے عمران خان نے. اس لیے اس سے نجات بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ بہت بڑی بات ہوتی ہے معیشت، جس کا شیخ صاحب نے بالواسطہ ذکر کیا کہ جی معیشت کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی معیشت 5.8 GDP آپ کو دی. آپ کے اسد عمر کے مطابق جو انہوں نے مانا $18 بلین آپ کو زر مبادلہ کے ذخائر دیے، آپ کو 12,000 میگا واٹ بجلی دی، آپ کو انفلیشن 4% تک کم کر کے دی، آپ کو بینکوں کا ریٹ 5.75 ہم نے دیا. آپ نے کہاں تک پہنچا دیا اس کو؟ تو یہ آپ کی حکومت کی، آپ کی پوری ٹیم کی ناری، اور آپ نے مانی. پہلے 5 مہینے کے بعد آپ نے ان سب کو پاس کر دیا، اور 2 مہینے کے بعد ٹیم تبدیل کر کے IMF کی ٹیم آپ لے آئے. تو آپ نے یہ کام آپ نے مانے ہیں. پھر آ گئی کرپشن کی بات. تو آپ کے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب، وہ خود کرپٹ ہیں. کالا دھن انہوں نے خود 2002 میں سفید کرایا، یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے ثبوت کی. خود انہوں نے 2002 پرویز مشرف کی اسکیم میں اپنا کالا دھن سفید کرایا. پھر جب معاملہ چلا تو کہا ہاں میری آف شور کمپنیاں بھی ہیں. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ آف شور کمپنیوں میں جن لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ کالا پیسہ، چوری کا پیسہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کا چوری کا پیسہ ہے. پھر تیسری بات کرپشن کی. پھر آپ کے گھر کی، آپ کے شوکت خانم کی ڈائریکٹر، کیونکہ آپ کے خاندان کا یہ ادارہ ہے نا، وہ دبئی میں 3 ارب سے زیادہ کی پراپرٹیز جو کالی جائیداد ہے اس کو سفید 2017 میں کراتی ہیں. تو کالا دھن آپ کے گھر میں ہے. پھر ان کو جرمانہ مزید نکلتا ہے کالا دھن. تو پھر فیور کرتے ہوئے جانے والے چیف جسٹس نے 3.5 کروڑ روپے جرمانہ، ورنہ وہ جیل میں جاتی. یہ آپ کا گھر ہے، سارے کا سارا کرپٹ. پھر آپ کرپشن کی بات کرتے ہو. پھر چلے جائیں آپ KPK میں، جہاں سے ماشاءاللہ میرے دوست جو ہیں وہ یعقوب شیخ صاحب بھی ہیں. وہاں آپ کی میٹرو جو ہے، جسے آپ BRT بھی کہتے ہیں، اس میں کرپشن ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بتا دی ہے. سارے جتنے انوالو تھے اس میں آپ کے سابق چیف اپنا منسٹر سمیت، یہ سارا چوروں کا، اگر آپ چور میں نہیں کہنا چاہتا لیکن چونکہ آپ استعمال کرتے ہیں، سارا چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے. آپ نے ان کا کیا کیا؟ عمران خان جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر کالا گھر ہے، کالا گھر. پھر اس کے ساتھ آپ ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، یہ عمران خان پر ہے. جو BRT کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اگر اس کی کرپشن پر وہاں کے لوگوں کو اعتراض ہوتا تو دوسری بار تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں PTI کی گورنمنٹ نہیں آتی. میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. ایک سوال کا جواب سن لیں حارث صاحب، اس سوال کا جواب سن لیں کہ جی اگر وہاں کا اعتراض ہوتا تو وہاں لوگ، یہ ان سے چھپائی گئی ہے. اس لیے کہ جو ادارہ بنایا انہوں نے وعدہ کر کے کہ میں KPK میں 100 دنوں میں سارے مگرمچھ، 90 دن میں، بلکہ پھر کہا 9 دن میں پکڑ لوں گا. اس نے جب اشارہ کیا ان کے چیف منسٹر کی طرف، وہ ادارہ ہی توڑ دیا. بھائی 1 ارب روپیہ قوم کا جو ہے وہ بنانے میں 98.5 کروڑ خرچ کیے، ادارہ ختم کر دیا، اس کے چیئرمین کو ہٹا دیا. آپ بات کریں اب تو کرپشن تو ان کے نفس میں ہے بھائی. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. حارث نواز صاحب، یہ جو صورتحال ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بیان کی ہے، اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ان عوامی ایشوز پر یہ ایکشن لے کے مارچ کیا جا رہا ہوتا تو ظاہر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس آزادی مارچ کا، اس لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اور ان جماعتوں کو اب ساتھ میں نکلنا پڑ رہا ہے. ظاہر ہے نون لیگ کا ایک جو ڈویژن، ایک اختلاف رائے سامنے آ رہا تھا، وہ آج ختم تو ہو گیا ہے، لیکن سوالات تو اس بارے میں بھی جنم لیتے ہی ہیں. کیا اس وقت آپ کو صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ آگے اس مارچ کا فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ہونا ہے، نون لیگ کو ہونا ہے، پیپلز پارٹی کو ہونا ہے؟ کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان نے جو پچھلے 6-7 سال میں ملک سے دہشت گردی ختم کی، انتہا پسندی ختم کی، پاکستان کو شو کیا کہ پاکستان ایک مضبوط جمہوریت کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس بہت سیف ہیں، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت سٹرونگ ہے، نتھنگ کین ہیپن. لیکن جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان اس وقت ریلیجس کارڈ کو کھیل رہے ہیں، مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو کھیل رہے ہیں، یہی باہر کے ملکوں کی، امریکہ کی، یورپین کنٹریز کی یہی اپریہنشن تھی کہ یہ بہت بڑے خطرناک فورس ہے جو اگر خدا نہ خاصہ کبھی اسلام آباد کا رخ کر لے تو آپ کے نیوکلیئر ایسٹس آلسو فال ان ٹو ہینڈس آف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس. یہ سب سے بڑا نقصان اس وقت یہ
مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر ٹریزن کا چارج لگنا چاہیے, ان کو اریسٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت دیکھیں, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, کیونکہ ان کی اپنی پرابلمز ہیں, ان کے لیڈرز کرپشن میں انوالو ہیں, اب ان کی ایک کمپلشن ہے کہ ان کو سپورٹ کریں. اس کے ساتھ وہ خود بھی ان کو کر کے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. جو ان کا ساتھ دے گا وہ کل کو ریلیس ایلیمنٹ کے ساتھ نیکس ہوگا, شو کرے گا جی کہ یہ ان کے سپورٹ کرتے ہیں. حارث صاحب, اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی پرامن احتجاج کرنا ہے تو یہ تو اس کا جمہوری حق ہے نا, جیسے پاکستان تحریک انصاف نے, ایسے پاکستان عوامی تحریک نے 2014 میں کیا. تو اگر مولانا فضل الرحمان یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ امن و امان قائم رہے گا, کوئی ایک گلاس نہیں ٹوٹے گا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا, تو پھر کیا مذائقہ ہے ان کو اجازت نہ دینے میں؟ دیکھیں, یہ وہ نہیں شو کر رہے, وہ اپنی فورس شو کر رہے ہیں, ڈنڈا بردار فورس شو کر رہے ہیں, یونیفارم فورس بردار شو کر رہے ہیں, بارب وائر جو ہے وہ انہوں نے بیس بال کے ڈنڈوں کے اوپر لگا کے شو کر رہے ہیں, اور ساتھ وہ تھریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جس طریقے سے وہ فوج کے متعلق بات کر رہے ہیں, فوج کے آفسرز کے متعلق بات کر رہے ہیں, یہی تو دشمن کا نیریٹو ہے. اس وقت پاکستان ہائیبرڈ وار کے اندر ہے, جس میں ہوتا ہی ہے کہ دشمن کی قوتیں ایک نیریٹو پیش کرتی ہیں اور وہ اپوزیشن کو ساتھ ملاتے ہیں اور عوام میں ایک بات اعتمادی لے کر آتے ہیں, خوف و ہراس پھیلاتے ہیں, انسیکیورٹی پھیلاتے ہیں حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف. دیکھیں, دنیا نے اس وقت ایک چیز کا اندازہ لگا لیا ہے, جب تک پاکستان کے عوام اور فوج میں آپس میں اعتماد ہے, دے آر میش ٹوگیدر, نتھنگ کین ہیپن, اور پاکستان کی فیڈریشن اسٹرانگ رہے گی. سب سے خطرناک بات ہے جو اس وقت یہ ہو رہی ہے, ایک تو ہماری نیشنل پارٹی تھیں پہلے, پی ایم ایل این بھی پورے ملک کی پارٹی تھی, نیشن کی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, اس وقت سب ریجنل پارٹی ہو گئی ہیں. پی ایم ایل این صرف پنجاب میں رہ گئی ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں رہے گی. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک جو نیریٹو ہے نا, یہ مولانا فضل الرحمان کو میرے خیال میں پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر آپ نے مارچ کرنا ہے تو آپ آئیں نارمل طریقے سے. یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے 15 سال, اگر ان کو انہوں نے ایک کشمیر کے بارے میں بیان دیا ہے, ان کو اس بات کی شرم آتی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ پورا لانگ مارچ مظفر آباد لے کے جاتے اور وہاں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی شو کرتے. تو میں کہتا ہوں ان کو محبت ہے, اور درمیان میں یہ اپنی شو فورس بھی کر دیتے, اپنی آپ کو جو چاہتے وہ کر لیتے. لیکن ان کا ایجنڈا کہ عمران خان ریزائن ہو, کیا چاہتے ہیں یہ؟ کیا پاکستان کو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل دوبارہ اس اسٹیج پہ لے ہیں جہاں سے 10 سال 15 سال پہلے ہم نکلے ہیں, اور بڑی پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے عوام نے, ہمارے فاٹا کے ہمارے پشتون بھائیوں نے جتنا نقصان اٹھایا ہے, جتنی قربانی دی ہے, وہ سارا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس وقت بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, اور دیکھیں گے یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے. اور بہت کی انڈین پرائم منسٹر, انڈین گورنمنٹ کے چینل کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے چینل کو سنیں, انڈین چینل کو سنیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کہ کیسے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کاس کو انہوں نے دبا کے رکھ دیا ہے. اس پوری صورتحال کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے حارث صاحب, میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں. جی صدیق الفاروق صاحب, یہ جو ایک یونیفارم نظر آیا, ان لوگوں کے ہاتھوں میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ڈنڈے تھامے ہوئے ہیں, اور کسی فورس کی طرح, کسی فوج کی طرح وہ چل رہے ہیں. یہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست بننے جا رہی ہے, اور آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کا. تھوڑا سا بالکل آرام سے سنیے. یہ جب 14 اگست 2014 کو عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب آئے تھے, کرین لاہور سے لے کے ساتھ چل پڑے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے, ایوان صدر کے اور پی ایم ہاؤس کے گیٹ توڑنے ہیں اس کرین سے. اور کرین یہاں لگا بھی دی گئی تھی, ڈنڈے ساتھ تھے, مدرسوں کے طالب علم یہاں ساتھ تھے, اور جو اٹھ کے چلے گئے تو پھر یہاں کے مدرسوں سے لا کے بٹھائے گئے. پھر ان کا اعلان, پھر یہاں قبریں کھودی گئیں. اس وقت دہشت گردی کہاں تھی, کتنی زیادہ تھی. انہیں بتایا گیا کہ یہ 14 اگست ہے, کیا کر رہے ہیں, کہ نہیں ہم نے تو یہ کام ہی کرنا ہے. تا وقتے کہ وہ پیٹ بھاگی, ان کا حال خراب ہوا. یہ جو غیر جانبدار مبصر ہیں ماشاءاللہ, یہ جو حارث نام ہے ان کا غالباً, یہ جو فرما رہے ہیں کہ انتہا پسندی ختم ہوئی, دہشت گردی ختم ہوئی, تو یہ پھر نواز شریف صاحب کے دور میں ختم ہوئی نا. پھر جو اور اقتصادی آشاریے تھے سارے نواز شریف کو بھی کریڈٹ دیں گے, نواز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, ختم نہیں کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کریڈٹ آپ دے رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ جو اس طرف یہ ساری ترقی کی دوڑ
जारी थी, मार्च जारी था तरक्की की शाहराह पर, उस वक्त इमरान खान ने क्या किया, चीन का सदर 45 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा था और उसको दौरा मुलतवी करना पड़ा। हमारा सारा प्रोग्राम 10 महीने लेट हो गया, इस पाकिस्तान का प्रोग्राम। तो अगर आपकी ये तजवीज़, मैं आपको बराह रास्त नहीं कहूँगा, इसलिए कि एक एंकर साहब बतौर स्पीकर यहाँ दरमियान में मौजूद हैं मॉनिटर के, मैं ये कहूँगा कि जब कोई दोस्त ये कहता है कि मौलाना पर ट्रीजन का केस चलाएं, मौलाना ने क्या कर दिया है कि ट्रीजन का केस चलाएं? खुदा के लिए, मजाक आइन तोड़ दिया मौलाना ने। मौलाना पाकिस्तान के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। नहीं, मेरे साथ बराह रास्त ना करें। जिन्होंने आइन तोड़ा है उसको तो भगा दिया बाहर, और उन्होंने बताया कि किसने भगाया है, उन्होंने बता दिया। इसलिए बात हमें ये करनी चाहिए और करनी कि हम, हाँ, जब ये कहा कि आए बैठें बात करें, इनको पेशकश की, माशी चार्टर की पेशकश की। जब यहाँ दोबारा धरना दिया तहरीक लब्बैक ने, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, हम सब इनके साथ हो गए कि नहीं धरना देने देंगे। जब इंडिया की बात सामने आई, हम साथ हो गए। आपने कहा कि इनको मार्च करना चाहिए मुजफ्फराबाद, वो AKLF जब वो वहाँ बैठी है उसको मार्च उसका रोक दिया गया है। जब कुलसूम नवाज ने ऐलान किया कि मेरा अगला जलसा मुजफ्फराबाद में यकजहती के लिए होगा, एक लम्हा यकजहती के लिए होगा, कुलसूम नवाज को, मरियम नवाज को उठा के बंद कर दिया गया। मरियम नवाज ने तो यही कहा था ना, सरगोदे में जलसा जब किया कि मेरा अगला जलसा कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में है। तो भाई खुदा के लिए हम सब देखें, क्या ये वो इमरान खान की बात मैंने जो भी कहा है, जो वहाँ बैठ के कहे कि जी हमारे जो है अलकायदा वाले, जो अलकायदा रेड रैग है पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस वेस्ट के लिए, उसको तरबियत हमारी फौज और एजेंसियों ने दी है। ये हमारे फौज के साथ दोस्ती की इमरान खान ने। ईरान गए तो उन्होंने कहा हमारी सरजमीन से आप पर हमला हुआ। ईरान गए तो कहा मेरी सरजमीन से, पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ। ये दोस्ती की। तो फिर इस तरह करें, एक मुकदमा बनाएं, इमरान खान पर भी बनाएं, जब एक मौलाना पर भी बनाएं। जब एक मार्च और धरने को पुरअमन रहना है, तो उस मार्च में इतने हजारों डंडों का क्या मकसद है? अभी तो आए नहीं यार डंडे, पुरअमन मार्च आपको अभी तो आए नहीं डंडे मेरे भाई। नजर तो आ रहे हैं ना, नजर तो यहाँ तारों वाले डंडे नहीं नजर आए थे आपको? यहाँ तारों वाले SP को नहीं मारा था, SP को मार के गिरा दिया, SP को मार के गिरा दिया, जो SP उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला था। वो डंडे वाले कहां से आए? इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा तुम्हें IG पुलिस वाले, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। ये बातें हुई। चले आज सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे बहुत, याकूब शेख साहब, मैं इनकी बड़ी कदर भी करता हूँ। याकूब शेख साहब एक सवाल भी ले लीजिएगा जरा। याकूब शेख साहब सवाल, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज सिद्दीकुल फारूक साहब के लिए कितना मुश्किल हो रहा है मौलाना साहब को प्रोटेक्ट करना, उनको सेफगार्ड करना, तो मुझे उसके ऊपर हंसी आ रही है। जी फरमाइए। याकूब शेख साहब, वजीर आजम इस वक्त बैनुल अक़वामी लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक के दरमियान सालसी और सहूलतकारी के किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बुला के नहीं बात कर सकते थे, या मौलाना फजल रहमान को नहीं बुला सकते? कमेटी तो उन्होंने बना दी है, लेकिन क्या खुद बजाते खुद मिलने में कोई कवाहत है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो पॉइंट रेज किया है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है जी कि अलकायदा हमने बनाई, हमारे फौज ने बनाई है। मैं इनसे ये कहूँगा कि क्या सारी बातें आप भूल गए? आपने मेरे ख्याल में तकरीर पूरी नहीं सुनी। अगर आप उस तकरीर को सुने तो ये अल्फाज मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने कहे हैं, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा। उन्होंने पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस की तारीख में और असम्बली में पहली दफ़ा कलमा शरीफ दोहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने ये कहा कि जब यहाँ पे खाके बनते हैं, गुस्ताखी होती है, तो हमारे पूरी उम्मत मुसलमान को तकलीफ होती है। और देखिए मैं बात कर आपके मोहसिन ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने तबाही और बर्बादी पाकिस्तान के लिए कितनी की। हमारे लीडर के कोई मोहसिन नहीं, हमारे लीडर अपनी आवाम की ताकत के साथ आए। नवाज शरीफ ने तो पैसे 50 करोड़ बात पूरी करने दीजिएगा। आप 50 करोड़ तस्लीम की आपके लीडर, आप मुझे बात करने दीजिए। सिद्दीक साहब, याकूब शेख साहब का पॉइंट आने दें, फिर आपकी तरफ में आ जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप उसके ऊपर एतराज करते हैं तो पूरी तकरीर आपके ज़हन में होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कहा। एक लीडर पहली दफा उम्मत मुस्लिमा के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी यकजहती के लिए, और उनकी जो इस वक्त अफरा तफरी जो बाहर की कुव्वतें कर रही हैं, उनसे निपटने के लिए एक उन्होंने अपना लाया अमल पेश किया। और कश्मीर के लिए सबसे पहले
پاکستان میں اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو پہلی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس مولانا صاحب کے آپ حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے 18 سال تک مسلسل کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ کیے, انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک کام مجھے بتا دیجیے گا, پھر میں مانوں گا. اور پھر آج وہ آزادی مارچ لے کے آ رہے, اور بھائی آزادی مارچ اگر کرنے چلو 18 سال آپ نے کچھ نہیں کیا, پہلی دفعہ کچھ کر لیجیے گا, یہ آزادی مارچ ڈائیورٹ کر لیجیے گا, آپ چلے جائیں مظفر آباد, وہاں پہ جا کے آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جا کے آپ یہ بات کریں تو کوئی تک بھی بنتی ہے. پاکستان میں آزادی مارچ کس سے آزادی کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں؟ یہ کوئی آزادی نہیں ہے, یہ ایک ایجنڈا ہے جو باہر کا ایجنڈا ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اس میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی قباحت نہیں ہے کہ دیکھیں باہر کی اس میں باقاعدہ طریقے سے اگر آپ انڈین میڈیا کو آپ دیکھیں ایک دن کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کے نیوز چینل آپ کا پوائنٹ ادھورا رہ گیا, اپنا پوائنٹ آپ مکمل کیجئے گا. ایک بریک کے بعد آپ سے ہی میں شروع کروں گا اور وہ سوال جو چھوڑا تھا اس کا بھی جواب دیجئے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کے مزید بات ہو. پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شیخ یعقوب صاحب, آپ بالکل وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حالات جس سنگینی کی طرف جا رہے ہیں, صورتحال جس حد تک خراب ہو سکتی ہے, تو حکومت اس کو بھانپتے ہوئے کیا وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اس معاملے پر؟ ان کو اعتماد میں نہیں لے سکتے کہ حکومت کیا اس وقت چاہ رہی ہے, صورتحال کو خراب ہونے سے بچانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمیں ایسے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہاں آ کے یہ ایسا کوئی شو آف کریں گے اسلام آباد میں جس سے ڈسٹرپشن ہو. اور حکومت بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ کہنا کہ بھی حکومت کو آ کے تو یہ اس کو کیپٹل کو یہ لاک ڈاؤن کر دیں گے اور حکومت دیکھتی رہے گی, اور بھئی یہ ڈنڈے اٹھا کے گلیوں میں کھڑے ہو جائیں گے, لوگوں کو پیٹیں گے ماریں گے اور حکومت دیکھتی رہے گی, اور پھر اس کے بعد یہ چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر حکومت گرانے کے لیے اور حکومت دیکھتی رہے گی. تو یہ میرے خیال میں خام خیالی ہیں. یہ کوئی احمق ہی ایسا سوچ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. ان کو اس چیز کا ادراک ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ پہلے تو اسلام آباد میں داخل ہونا, پہلے تو اتنی جو قوت یہ کہتے ہیں جمع کرنا وہ ناممکن ہے. لیکن یعقوب شیخ صاحب, ایسا کوئی بیانیہ تو مولانا کی جانب سے, نون لیگ کی جانب سے نہیں آ رہا کہ وہ ڈنڈوں کے استعمال کی تو بات نہیں کر رہے. گو کہ ڈنڈے اور یونیفارم نظر ضرور آئے, لیکن بار بار ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پرامن رہیں گے, کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا, کوئی پرتشدد کارروائی نہیں ہوگی. تو ان کی جانب سے ایسا کوئی بیانیہ نہیں سامنے آ رہا. آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنے گا؟ ہر بات سے آپ سمجھتے ہیں ڈنڈے شو آف کے لیے لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ایک علامت ہے یہ چیز. ہم اس وقت یورپ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ اسی پر ہماری لڑائی ہے کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں. ہم اس اشتعال میں بھی نہیں آتے کہ جو انڈیا نے کشمیر کے اوپر انیکسیشن کی ہے, ہم اس کو بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے حساب سے ہم جا رہے ہیں. ہم نے اپنا کیس وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ایسکلیشن آف ٹینشن ہو انڈیا کے ساتھ, اور یہاں پہ بھی ہم اسی چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنے کو سافٹ امیج دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہے, ہمارے یہاں انتہا پسندی ہے, کہ ہم کسی وقت کچھ بھی جس کا جو دل چاہے, جیسے لنچنگ ہوتی ہے انڈیا میں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں انتہا پسند مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جوانوں کو پکڑ لیتے ہیں, جو گائے کا ٹرانسپورٹ کر رہا ہے کسی ٹرک میں اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو کیا یہاں پہ بھی یہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں, انتہا پسندی کہیں پہ بھی اپریشیٹ نہیں کی جاتی, اور انتہا پسندی ہر قوم کی ایک جڑ کاٹنے والی ایک چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک وہ دیمک ہے جو کسی کنٹری کو پنپنے نہیں دیتی. جب تک آپ اپنا سافٹ امیج برقرار نہیں کرتے, اپنا سافٹ امیج نہیں بناتے, اپنا ماحول نہیں بناتے اکنامکس کا, اس وقت تک آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنا, انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا, آگے بڑھنا بڑا ناممکن سی بات ہے. تو ہم یہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے کہ اگر ڈنڈے لے کے آ رہے ہیں جو اس میں, آپ مجھے اس کا تصور بتا دیں کہ ڈنڈے دکھانے کے لیے, کیا دکھانے کے لیے؟ مطلب اسی دکھانے کے لیے کہ آپ کچھ کرو گے تو پھر ہم آپ کو ماریں گے. تو یہ چلیں ابھی کس لیے ڈنڈے لا رہے ہیں تو صدیق صاحب سے پوچھیں گے. صدیق صاحب کی طرف میں جاؤں گا, لیکن پہلے حارث نواز صاحب سے ذرا یہ پوچھنا. حارث نواز صاحب, جو عمران خان صاحب خود اپنے دھرنے کے دوران جس زبان کا استعمال کرتے رہے, کر چکے ہیں, ظاہر ہے اب جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں, جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں, وہ سب اسی وقت کی یاد دلاتی ہیں. تو اخلاقی جواز تو اس حکومت کے پاس اب نہیں ہے نا مولانا فضل الرحمان کو روکنے کا, کیونکہ خود دھرنا دے چکے ہیں, خود اس میں پرتشدد کارروائیاں کر چکے ہیں. تو اب کیسے ان کو روکا جائے, کس منہ سے روکا جائے؟ دیکھیں, ایک جو سب سے اہم بات ہے نا, میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو ایک بلیم ضرور کرتا ہوں کہ دے آر ویری لیٹ ان ٹائم فیس. ان کو شروع میں ہی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرتے, پی ایم ایل این سے کرتے, ان کو بتاتے کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں.
وی ایگری کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے اور ان کا پرابلم ہے, دے وانٹ ٹو پٹ پریشر آن گورنمنٹ, بٹ دیر آر ادر ویز ٹو پٹ پریشر. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ دیکھیں, پرائم منسٹر پاکستان یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہو گئے ہیں, پاکستان کا بڑا سافٹ امیج وہاں پر ایک پورٹرے کیا ہے. پھر آپ نے 27 فروری کو جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ نے پھر امن کا پیغام دیا. سری لنکن ٹیم ابھی پاکستان سے ہو کے گئی ہے, ابھی رائل فیملی ٹوڈے آئی تھنک اور ٹمارو مارننگ دے آر گوئنگ بیک. سو پاکستان کا سافٹ امیج نکل رہا تھا. ان انوائرمنٹ میں اتنا بڑا یہ دھچکا لگا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, اتنا بڑا یہ نقصان کرنے لگے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کے 8 4 5 6 7 پوائنٹ کیا آپ نے کوئی گورنمنٹ کو دیے ہیں کہ جی ہمارے یہ مطالبات ہیں, از اٹ جسٹیفائڈ کہ آپ کے پرائم منسٹر ڈیزائن کر دیں, آپ کہیں کہ جی آپ کے پوائنٹ کیا ہے, واٹ ڈو یو وانٹ. آپ اکانومی کو چاہتے ہیں, آپ ریلیجیس کارڈ کو پلے کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, آپ نے فوج کے جرنیلوں کو یہودیوں کا پٹھو بنا دیا اور آپ نے کہا پیلسٹائن کو سپورٹ کریں. آپ نے کشمیر کے معاملے میں کیا باتیں کی ہیں. ہی از اے ویری ڈینجرس مین, اور اس وقت یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی بینیفیشری کون ہے؟ انڈیا, اسرائیل اینڈ ادر ریلیٹڈ کنٹری ہو آر وانٹ کہ پاکستان شوڈ بی ڈی اسٹیبلائزڈ. یہ وہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اس وقت کشمیر کا کاسٹ کو کتنا بڑا جھٹکا لگ رہا ہے, جو یہ دنیا کے ٹینشن آ رہی ہے کہ پاکستان خطرناک اسٹیٹ ہے, پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آنی چاہیے. مطالبات تو واضح طور پر دے چکے ہیں نا, وہ تو مولانا کے یہ کیا شو کرنا جو مطالبات ہیں مولانا فضل الرحمان کے, وہ تو منظر عام پہ آ چکے ہیں کہ وزیر اعظم فوراً استعفیٰ دیں, اس کے بعد فوری طور پہ نئے انتخابات کروائے جائیں. جب نئے انتخابات ہوں تو اس میں پولنگ اسٹیشنز میں فوج کا فورسز کا کوئی عمل دخل نہ ہو. اور گورنمنٹ آف پاکستان از میڈ کہ وہ کے کہنے میں استعفیٰ دے دے گا. ہو ڈزنٹ ہیو اپنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ہی از ناٹ اے پبلک ریپرزنٹیٹیو. ان کے پاس نواز شریف کے وقت میں ان کے پاس 8 سیٹیں تھیں, اس دفعہ 9 سیٹیں ہیں, بٹ ہی از آؤٹ آف پالیٹکس. دیٹ از دا اونلی پرابلم ان کو جو مڑور اٹھ رہا ہے. بٹ ہی شوڈ ناٹ بی دیکھیے اب یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ اس وقت تک الیکشن کراتے رہیں جب تک یہ جیت نہ جائیں. اور اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں ان سے جیت کے آیا ہوں ڈی اے خان سے, آپ جا کے ڈی اے خان میں آج بھی دیکھیں الحمدللہ اس وقت بھی ہماری پارٹی کا امیج, میرا امیج شیخ صاحب رکیے گا, آپ کی طرف میں آتا ہوں. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی آپ صدیق الفاروق صاحب, جس طرح ابھی عمران خان کے بیانات آپ یاد کروا کے ان کے اخلاقی جواز کو ختم کر دیں گے, کس طرح کی باتیں خان صاحب کرتے آئے ہیں, تو یہ ابھی جو ڈنڈے اور یونیفارم نظر آ رہے ہیں کہیں آگے جا کے بالکل آپ کے گلے نہ پڑ جائیں اسی طرح سے جس طرح خان صاحب کی کہی ہوئی باتیں, ان کے بیانات اس طرح اس وقت ان کے گلے پڑ رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ ڈنڈے اور اس کی اور ہمارے گلے پڑنے کی, لیکن ایک بات میں ذرا اس سے دیکھیے, بھارت کی, مودی کی اور RSS کی انتہا پسندی کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا یہ بہت ظلم ہے. وہ لوگ مذہب میں یقین نہیں رکھتے. ہمارا تو گیا گزرا ہوا مولوی بھی جو ہے وہ اسے بھی پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے غیر مسلم اگر پاکستان اپنے ملت میں اور اپنی ملک میں ہوگا تو ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں آپ 5000 سال پرانا ہمارا مذہب ہے, کیسے کہتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں خود انڈیا میں اگر کانگریس اور وہاں کے دانشور مودی کے مخالف ہیں, وہ کشمیر میں جاتے ہیں, کہتے ہیں تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے, ان کو کہاں آپ رکھیں گے؟ وہ ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہتا ہے. اور یہاں پاکستان میں کوئی بندہ بات کرے فوراً اس کو انڈیا کا اور جناب اسرائیل کا ایجنٹ کہنا, یہ فیشن جو بنا ہوا ہے اور یہ سازش, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے. اب آ جائیے اس بات پر کہ اگر یہ ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں, بالکل ہم پر امن مارچ نواز شریف صاحب نے مارچ کیا عدلیہ کی بحالی کے لیے. جب گجرانوالا پہنچے اور یہاں سے معاملات انہوں نے کہا جی ہم بحال کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن ہو گیا, واپس چلے گئے. یہ مارچ بھی جو ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس ملک کی معیشت کو میں پھر کہوں گا, یہ جو اس ملک کی معیشت برباد ہوئی ہے اور IMF کی ٹیم بٹھا دی گئی ہے, وہ امریکی صدر جو بہت باتیں کرتا ہے, ایک ووٹ ہمیں FATF میں نہیں دیا, وہ سعودی عرب اور جیسے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ میں آپ معیشت کو ٹھیک کر دیں گے, تو وہ جو پلان آپ کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا ہے عمران خان صاحب سے شیئر کر لیں, تو وہ بھی معیشت کو ٹھیک کر دیں اس پلان پر عمل کرتے ہوئے. میں آپ سے عرض کروں, آپ نے بڑی ایک معصومانہ بات کر دی ہے جو ایک چھوٹا بچہ کر سکتا ہے جسے پتہ نہیں ہے. معیشت کے لیے پہلی چیز ہے کریڈیبلٹی, کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کی ساکھ ہے
اس کا ایک کردار ہے, یہ آئے گا ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کرے گا. اس بندے کے آنے سے ہی پہلی بات یہ ہے کہ ایک فضا بہتر ہو جاتی ہے. یہاں ان کی آنے سے فضا خراب ہوئی ہے, پھر ان کی ٹیم ناکام ہوئی تو پھر میں نے بتایا IMF کی ٹیم آ گئی ہے. اب وہ صبح شام وہ چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے. بھائی آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے 5.8 GDP 2.4 ہو گئی ہے. قومی آمدنی آدھی سے کم ہو گئی ہے. کہاں سے لوگے؟ پھر اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. معیشت اس طرح سے نہیں ترقی کرتی. معیشت کے لیے پہلے لوگوں کو اعتماد میں لے کے آپ کو ماحول بنانا ہوگا. جو ٹیم ہوگی اس کی کریڈیبلٹی ہوگی, اور اس ٹیم کی سب سے بڑا جو سربراہ ہے اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جانتا ہے اس کام کو. آپ آپریشن تھیٹر جو کام انسان کا ایک لمحہ انسان کا آپریشن کرنا ہے, ایک میری مثال سن لے. سرجن کی جگہ آپ کسائی کے, یار یہ بڑا اچھا گوشت بناتا ہے, بڑا فرسٹ کلاس, اس کو میں کسائی کو بھیج دوں گا تو یہ آپریشن کرے گا, پھر اس ہسپتال میں کوئی نہیں آئے گا. تو سر اسحاق ڈار صاحب ملک سے گئے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے دور حکومت میں وہ گئے تھے. اگر اتنے کریڈیبل وہ تھے تو اپنا علاج کرا کے پھر واپس اتنے کریڈیبل جو تھے, آپ سن لیں, جو بات وزیر, میں جواب دیتا ہوں, جو بات اب موجودہ وزیر داخلہ نے کہہ دی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ اگر فلاں فلاں کی بات نہ مانتے تو چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہو جاتے, اور اس ویڈیو کے بعد اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ نواز شریف پر یہ مقدموں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو زبردستی کی بات ہے نا. معیشت چلتی چلاتی معیشت 5,008 سے برباد کر دیا آپ نے. چلاتی معیشت. ارباب مجھے موقع دیجیے گا تاکہ یہ میں آپ کے وزیر داخلہ شیخ یعقوب صاحب MNA ہے, وہ ان کے وزیر داخلہ ہیں. وزیر داخلہ نے یہ بات کی, جو معیشت یہ دے کے گئے تھے اس صورت میں دے کے گئے تھے کہ یہ کہتے ہیں 18 بلین, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز تھے. 18 بلین کوئی نہیں تھے, ہمارے پاس 9.5 بلین ریزروز تھے. جب یہ دیکھیں دس آن ریکارڈ اسد عمر نے نہیں, اسد عمر کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں, میں ماننے کو تیار نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, میرے پاس ساری فگر دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آپ کو دکھا دیتا کہ 12,000 صدیق صاحب ایک ایک کر کے ذرا شیخ صاحب بات کریں, پھر آپ اور یہ کہ صدیق صاحب شیخ صاحب بات پوری کریں, پھر آپ کی طرف ایک جملہ اور سن لیں, پھر شیخ یعقوب صاحب 35 بلین ڈالر ہم نے قرضہ لیا, 33.51 بلین ڈالر واپس کر دیا. یہ ان کے وزیر حماد اظہر کا بیان ہے. شیخ صاحب اس طرح تو سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کی بھی بات. ایک ایک کر کے صدیق صاحب ایک منٹ رکیں, شیخ صاحب کا پوائنٹ آنے دیں. یہ دیکھیں انہوں نے جو مہربانی کی ہے, جو جس وقت یہ جا رہے تھے, وہ ایک پالیسی ہوتی ہے اسکاچ پالیسی, توے کے اوپر ہمیں ٹھہرا گئی اور معیشت بڑی اچھی تھی. اور بھائی تم اگر 50 بلین ڈالر ہمیں دے کے جاتے, ہم تمہیں سلوٹ کرتے کہ بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا, بھائی آپ نے ہم نے پیسہ ضائع کر دیا. آپ تو یار پالیسی بناتے تھے 3 سال کی, 10 سال تک کی آپ کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی. آپ کو 25 سال کی کہاں سے توفیق ہوتی کہ آپ پالیسی بناتے, اور پھر اس کے بعد جب بھی آپ بناتے تھے پالیسی آپ فوکس کرتے تھے نیکسٹ الیکشن کو. خدا کے واسطے اتنی شارٹ مائنڈنس کے ساتھ, اتنی شارٹ نیرو مائنڈنس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی معیشت کو ہم نے یہ کر دیا تھا, آسمان پہ دی اور ہم نے آسمان سے گرا دیا. خدا کے واسطے ایسا نہ کہیں. آپ تو قسطیں دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا. آپ کی قسطیں پوری کرنے کے لیے 2,000 ارب روپے ہم نے دیے, اور پھر اس کے بعد جو صورتحال تھی آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم ایک سٹرکچر چینج کرنے جا رہے ہیں. آپ ہم سے کہتے ہیں آپ 35 سال کا سوال جواب دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 35 سال کے جواب دے دیں. آپ ہم سے ہمیں 35 مہینے بھی نہیں ہوئے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو سارا سب کچھ ٹھیک کر دیں. یہ غلط ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ یار ہم آپ کو موقع دیا. ٹھیک ہے, چلیں شیخ صاحب اس کا جواب صدیق صاحب سے لے لیتے ہیں, پھر حارث صاحب کی طرف بھی مجھے جانا ہے. معیشت کو سنبھالنا, جی صدیق صاحب میں ابھی ان سے بات کر رہا ہوں, دے دیجیے گا ذرا. میں دے رہا ہوں. معیشت کو سنبھالنے کے لیے ٹائم لگتا ہے, اور ایک بم لگا کے اس کو برباد کرنا فوراً. ان کے وزیر حماد اظہر نے 2 مہینے پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر سامنے کاغذ رکھ کے بتایا کہ مسلم لیگ نون نے 35 بلین ڈالر قرضہ لیا اور 33.51 ارب ڈالر واپس کر دیے. یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں, ایک لمحہ. اب آپ ہر بات جھٹلائیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا. ان سے میرا پروگرام پاکستان کی معیشت میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, پاکستان کی معیشت پر ان کے ساتھ میرا پروگرام رکھیں. پاکستان کی معیشت میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. ابھی کلوزنگ ریمارکس حارث صاحب سے لینے دیجیے. صبر سے کام لیجیے گا ذرا. جی حارث صاحب, آج کشمیر کو کرفیو کی نظر ہوئے 75 روز گزر گئے. ملک میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس سے کشمیر کو اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, کتنا پیچھے وہ چلا گیا ہے, مختصراً یہ بتا دیجیے گا بس آخر میں.
دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو نقصان کشمیر کوسٹ کو ہوا ہے میرے خیال میں ٹرمنڈس لاک ہے جو ہم ریلائز نہیں کر رہے ہیں. یہ سارے محب وطن جس میں صدیق الفاروق صاحب جو ہیں سب محب وطن ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں اس معاملے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اور انڈیا میں جو خوشی کا ٹی وی چینل پہ میں جاتا رہتا ہوں, میں ان کو سنتا ہوں, جو وہ خوشی کا اظہار کریں جو مولانا فضل الرحمان کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, میرے خیال میں بڑا مزیدار قسم کا ایجنڈا ان کو لے کے چل رہے ہیں. چاہے یہ ان ایڈورٹنٹلی چل رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. بہرحال اس کو اتنا سیٹ بیک ہوا اور کشمیر میں بھی لوگ کشمیری عوام ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے کہ ایک اس وقت پوری دنیا ہمیں چاہیے تھا پاکستان کا فوکس کشمیر اور یونائٹڈ نیشن, یورپین یونین, امریکہ کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. اس وقت انہوں نے ایک نیا یہ سوچا چھوڑ دیا اور کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کوئی ایجنڈا تو لے کر آئے نا کہ آپ بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوائے اس کے کیا یہ انہوں نے کبھی کشمیر کی بات کی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, صدیق الفاروق صاحب, محمد یعقوب شیخ صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور کشمیر کو یقینی طور پر اس وقت ملک میں جو محاذ آرائی کی سیاسی صورتحال جاری ہے اس کی وجہ سے بہت پیچھے ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں کشمیر کوس پر ایک ہوتی ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ایسی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.